अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये इसराइल और मराकश के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल रात एक मरतबा फिर ऐलान किया गया है कि एक और अरब मुल्क ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। अफ्रीका के अरब मुल्क मराकश ने इसराइल को तस्लीम किए है और इसराइल के साथ अमलन सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि उनके और मराकश के दरमियान अब से आइंदा से अच्छे ताल्लुकात होंगे और दोनों मुल्क के सफारती, मुआशी, सियासी, अस्करी ताल्लुकात रखेंगे। नाज़रीन, अमरीका के प्रेशर के बाद मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम किया है और इसके बदले अमरीका और इसराइल ने मराकश के साथ मिलने वाले एक बड़े इलाके जिसका नाम वेस्टर्न सहारा है और जहां पर अलहदगी पसंद मुसलसल मराकश की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तकरीबन वेस्टर्न सहारा की आबादी कहा जाता है कि 6 लाख के लगभग है और जो उसका रकबा है वो तकरीबन 2,66,000 मुरब्बा किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। और कहा जाता है ये इलाका अलहदगी पसंदों की जद में था और अलहदगी पसंद यहाँ से मराकश पर हमले करते थे और अलजायर भी अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करता था। अब मगरब ने या मराकश ने, मोरक्को ने इसराइल से इस बिना पर या इस शर्त पर ताल्लुकात बहाल किए हैं कि अमरीका और इसराइल दोनों दुनिया भर के अंदर वेस्टर्न सहारा जो अलहदगी पसंदों के कंट्रोल में था उस पर मगरब का, मराकश का जो कंट्रोल है उसे तस्लीम करेंगे। और ट्रंप की जानिब से, अमरीकी इंतजामिया की जानिब से बदले में वेस्टर्न सहारा को मराकश या मोरक्को का हिस्सा करार दे दिया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन, इससे पहले रवां साल मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। यूं नाज़रीन, अब 4 अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली का ऐलान कर चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में 4 अरब मुल्क अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर चुके हैं क्योंकि इसराइल के यहूदियों से कोई खैर की तवक्को नहीं है। ये लोग अरब दुश्मन हैं, मुसलमान दुश्मन हैं, यहूदी अज़ली दुश्मन हैं मुसलमानों के। इसलिए किसी भी तौर पर यहूदियों के साथ ताल्लुकात बहाली का मतलब अमन की बहाली नहीं हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, मराकश की जानिब से इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन साथ साथ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि मराकश के जो बादशाह हैं उन्होंने जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उनको फ़ोन भी किया है और कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात बहाली से मसला फ़लस्तीन पर कोई हर्फ नहीं आएगा और मसला फ़लस्तीन का साथ भी देते रहेंगे। नाज़रीन, ये धोखा है, बददियानती है और झूठ है और फ़रेब है कि अरब जो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वो एक तरफ से ये भी दावा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन की वो हिमायत करते रहेंगे, फ़लस्तीन के मसले के हवाले से साथ देते रहेंगे, दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम भी कर रहे हैं। हालांकि इसराइल किसी भी सूरत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करता है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर मुकम्मल जो फ़लस्तीनी इलाके हैं वहाँ पर इसराइल की बारादस्ती तस्लीम करवाना चाहता है और अरब उसे कंधा दे रहे हैं, जो एक तरह से काबिल मज़म्मत अमल है। यही वजह नाज़रीन, फ़लस्तीन की आवाम की जानिब से, तुर्की की जानिब से और दीगर मुसलमानों की जानिब से मराकश और इसराइल के ताल्लुकात पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अगरचे नाज़रीन, अमरीका और इसी तरह से इसराइल दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि अब सऊदी अरब ने पॉलिसी तब्दील कर ली है। हो सकता है सऊदी अरब इसराइल को अब तस्लीम नहीं करेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेज़ी में एक बूढ़ी खातून शहीद हुई हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और 2 भारतीय फौजी भी हलाक हुए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी भारत के 5 फौजी हलाक हुए थे और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, मुसलसल भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ा रहा है, जो एक तरह से भारत
کی پاکستان پر حملہ کر کے جو بھارت کے اندر کی صورتحال ہے اسے بدلنے کی کوشش ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، کل بھارت کا 15 سالہ جھوٹ بے نقاب ہوا کہ کس طرح سے 15 سال سے بھارت اقوام متحدہ، مغربی دنیا، امریکہ سمیت دنیا کو پاکستان کے حوالے سے غلط بیانی کر کے، منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھارت کی جب سبکی ہوئی تو پاکستان کی سرحدی آبادی کو ٹارگٹ کرنے لگ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے اندر بھارت اپنے فوجیوں کو مروا بیٹھا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام LOC پر حالات جنگ ہیں، اور وہاں پر اس وقت بھی پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہے اور پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر نیٹو کے ممالک اور اسی طرح سے امریکہ، چائنا اور روس نے مشترکہ طور پر پاکستان کے زیر انتظام جو باہری جنگی مشقیں ہیں ان میں شرکت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فروری کے اندر یہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، باہری جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، جس میں دنیا کے 30 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ نیٹو ممالک بھی، روس بھی، چائنا بھی، امریکہ بھی اور پاکستان بھی، جو ایک طرح سے پاکستان پر ان تمام ممالک کی اعتماد کی علامت ہے، اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ بھارت کو پیغام بھی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانے سے باز آ جائے اور پاکستان کو دھمکیاں دینے سے باز آ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مسلح افواج کی جانب سے اب چائنا اور پاکستان دونوں کو مشترکہ خطرہ اور دشمن قرار دے کر مشترکہ طور پر دونوں کی سرحدوں پر مشترکہ فوج لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور مشترکہ نوعیت کا معاملہ کیا جائے گا۔ مشترکہ طور پر جس طرح کا سلوک پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا بالکل اسی طرح کا چائنا کے ساتھ کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اب بھارت نے چائنا کو بھی اپنے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے جتنا بڑا خطرہ بھارت اپنے لیے پاکستان کو قرار دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے اپنی فوجوں میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن ناظرین کرام اس کے مقابلے میں چائنا کی جانب سے کہا گیا ہے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے، کہ دراصل جو لداخ کے اندر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ بھارت اشتعال انگیزی کرتا ہے، بھارت یہاں پر تعمیراتی کام کر رہا تھا، پاکستان کے سی پیک منصوبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوجی اڈے بنا رہا تھا، اس لیے چائنا کو موقع ملا ہے کہ چائنا دفاعی طور پر اس علاقے کے اندر اپنی جو برتری ہے اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا بھی جدید تعمیرات کر رہا ہے۔ عزیز کام ہماری رپورٹس یہ ہیں، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی علاقوں پر روزانہ کی بنیاد پر کنٹرول ہو رہا ہے، اور چین کے ہاتھوں بھارتی فوج پٹ رہی ہے، مار کھا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس مناسب لباس بھی نہیں ہے، مناسب سہولیات بھی نہیں ہیں موسم سرما کی۔ اس کے مقابلے میں چائنا نے اپنی فوج کو جدید سہولیات دی ہیں، جدید یونیفارم دی ہیں، جدید لباس دی ہیں، اور جدید ٹینٹ لگا کر دیے ہیں، کیمپ بنا کر دیے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں چائنا بھارت پر حاوی بھی ہے اور بھارت سے علاقے بھی چھین رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اور بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ہائی کمشنر کی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کے بعد بھارت پریشان ہو چکا ہے، تلملا اٹھا ہے۔ اب جو تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی خاتون وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے مودی کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے، اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے بنگلہ دیشی تعلقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بھارت نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے بلاک میں جائے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو واپس بھارت کے ساتھ ملایا جائے، بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام بنگلہ دیش کو بھاری فنڈنگ کی بھی آفر کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مطالبات کو پورا کرنے کا بھی بھارت کے مندوب نے یقین دلایا ہے۔ کہا جاتا ہے 17 دسمبر کو اسی حوالے سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک بڑی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، تاکہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے بلاک میں جانے سے روکا جائے۔ ناظرین کرام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی خاتون وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پاکستان کے دورے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھارت پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال کر کے کہیں 71 کا بدلہ تو نہیں لینا چاہتا، اس لیے اب بھارت کو بیرونی محاذ پر شکست کا خطرہ بھی ہے، اور شکست سے بچنے کے لیے، ہزیمت سے بچنے کے لیے
بھارت اب منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے کہ کسی طرح سے بنگلہ دیش پاکستان کے بلاک میں نہ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلاک تقسیم ہو چکے ہیں، کھلاڑی بدل چکے ہیں۔ بنگلہ دیش اور نیپال اور اسی طرح سے دیگر جو پڑوسی ملک تھے بھارت کے، وہ سب پاکستان کے بلاک میں آ چکے ہیں۔ بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ مختلف ریاستوں سے کسانوں کے گروہ دلی پہنچ رہے ہیں اور یہاں تک کہ ناظرین کرام اب کسانوں نے ایک بار پھر ٹرین سروس کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پورے بھارت کے اندر ٹرین سروس جام کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کو بھی بند کیا جائے گا۔ 14 دسمبر کو ایک اور بڑے احتجاج کی کال دے رکھی ہے کسانوں نے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر مودی کے بنائے گئے قوانین کے خلاف باقاعدہ پٹیشن بھی دائر کی جا رہی ہیں، اور اب مقدمہ سپریم کورٹ میں چلے گا۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی مودی کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر کسان خود فیصلہ کریں گے، اور مودی کا جو رہائش گاہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا گھیراؤ ہوگا اور لڑائی ہوگی، اور کسانوں کے ساتھ ساتھ خالصتان تحریک سے وابستہ لوگ بھی پرجوش ہیں، اور وہ بھی پوری دنیا کے اندر بھارت کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے مختلف ملکوں کی، مغربی ملکوں کی پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ کسانوں کی تحریک پہنچ چکی ہے، اور مودی اس حوالے سے پریشان ہے کہ اس تحریک سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ اس تحریک کے اندر خالصتان کے لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور دیگر اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی وجہ سے مودی کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں آئندہ اسلامی حکومت ہوگی۔ آئندہ افغانستان کا سسٹم یا مستقبل کا جو سیاسی سسٹم ہے افغانستان کا، وہ اسلامک سسٹم ہوگا اور اسلامی حکومت ہوگی افغانستان کے اندر۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، دنیا بھر کے مختلف ممالک کے افغان طالبان سے رابطے کر کے معاہدے کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، کل افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے ایشیا کی ایک تنظیم کے بڑے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ ورچوئل اجلاس تھا جس کے اندر ملا عبد الغنی برادر نے شرکت کی، اور اس میں تمام جو نمائندے تھے ان کے سامنے افغانستان کے مستقبل کے سیاسی سسٹم کو اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن طالبان کی بھی اولین ترجیح ہے، جنگ بندی اولین ترجیح ہے، تعمیرات نو بھی طالبان کی اولین ترجیح ہے، اور طالبان اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، بدامنی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلامک سسٹم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور افغانستان کا اب سیاسی مستقبل یا اگلا افغانستان کا سیاسی سیٹ اپ وہ اسلامک سسٹم ہوگا اور اسلامی نظام حکومت ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے نہتے صحافیوں پر اور عام شہریوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ طالبان نے اس حوالے سے کابل حکومت کو واضح طور پر پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ جارحیت سے باز رہے اور نہتے شہریوں کو ٹارگٹ نہ کرے، کیونکہ اب افغان طالبان کو بھی افغان صحافی تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی خبریں افغان صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، کوریج کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کے دوران 60 سے زائد کارندے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ 28 صوبوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور مسلسل کابل فوجیں ہزیمت کا اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے دورہ کیا تھا آذربائیجان کا۔ اپنے کامیاب دورے کے بعد طیب اردگان واپس ترکی پہنچ چکے ہیں۔ طیب اردگان نے آذربائیجان کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا جو ایک دہشت گرد ملک تھا جس نے قرباخ پر قبضہ کر رکھا تھا، قابض ملک تھا، اب چونکہ قرباخ آزاد ہو چکا ہے، اس لیے آرمینیا کے ساتھ ترکی اور آذربائیجان دونوں اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آرمینیا کے موجودہ وزیر اعظم کو حکومت کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ خطے کے اندر بدماشی کر کے دہشت گردی اور بدامنی پھیلانا چاہتا تھا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایمانوئل میکرون پر بھی طیب اردگان نے شدید تنقید کی ہے کہ فرانس کا صدر کسی بھی طور پر سیاست کو، جمہوریت کو اور سفارتکاری کو نہیں جانتا ہے، اس لیے فرانس کی عوام کو چاہیے کہ ایمانوئل میکرون کو بھی عہدے سے ہٹائیں تاکہ فرانس دیگر ملکوں کے ساتھ بدامنی نہ کر سکے، دیگر ملکوں کے ساتھ لڑائی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے ترک وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اب آذربائیجان اور ترکی کے شہری جو وہاں کے بنیادی آئی ڈی کارڈ ہیں
یا جو وہاں کے شناختی کارڈ ہیں ان کے بنیاد پر آپ بآسانی سفر کر سکیں گے، کسی بھی طور پر ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جلد اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اہم اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کی جانب سے ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر ترکی کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے شدید تنقید کی ہے کہ ترکی ہر جگہ پر ظلم کے خلاف لڑتا رہے گا اور یورپ چاہے جتنا مرضی ڈرا لے دھمکا لے، ترکی اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اہم اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ترکی نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا تھا، لیکن ترکی کی بالادستی جاری ہے۔ یورپ امریکہ 2023 کے ترکی سے خوفزدہ ہے، کیونکہ معاہدے ختم ہو جائیں گے اور ترکی دنیا کی سپر طاقت بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین عراق سے ہے اور اسی طرح سے ناظرین اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کی حکومت نے اور عراق کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے کہ 10 سال سے عراق کے اندر رہنے والے فلسطینی شہریوں کو بالکل اسی طرح کے حقوق حاصل ہوں گے جو عراقی شہریوں کو حاصل ہیں، یعنی گویا کہ فلسطین کے مہاجرین جو عراق کے اندر مقیم ہیں اور 10 سال سے رہ رہے ہیں ان کے لیے عراقی نیشنلٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انہیں وہی حقوق دیے جائیں گے جو عراقی عوام کو حاصل ہوں گے۔ کس قدر اچھی بات ہے کہ عراق کی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں، جبکہ متحدہ امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش وغیرہ خیانت کر کے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں پر ظلم کے لیے اسرائیل کو اجازت دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ ایک اور شخص ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے، کیونکہ عراق کے اندر معاشی بحران ہے۔ مسلح پراکسی وار تنظیمیں جو ایران سے ہیں وہ بڑے پیمانے پر عراق کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے، اس لیے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور حکومت سے ان تنظیموں کو نکال کر معاشی حالات بہتر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیل سے خبر یہ ہے کہ بیشتر اسرائیل کی یہودی خواتین اسلام قبول کر کے مسلمان عربوں سے شادیاں کر چکی ہیں۔ اب اسرائیل کے اندر ایک دائیں بازو کی جماعت ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ جو خواتین یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہیں ان کو واپس یہودیت میں داخل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے اور لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ کی جانب سے خلیج کے اندر بمبار طیاروں کی اڑان دیکھی گئی ہے، پروازیں دیکھی گئی ہیں، بالخصوص خلیج عربی کے اندر، خلیج فارس کے اندر امریکہ کے بمبار طیاروں نے پروازیں کی ہیں۔ اس حوالے سے سپاہ پاسداران انقلاب اور ایران نے دھمکیاں دی ہیں کہ امریکہ خطے کے اندر جارحیت سے باز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، اس لیے امریکہ کے باہری بیڑے، امریکہ کے باہری بیڑوں کے ساتھ ساتھ جو باہری بیڑوں پر لدے ہوئے جنگی بمبار طیارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں، پروازیں کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ایران نے بھی اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے اب انڈر گراؤنڈ جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پلانٹس ہیں وہ منتقل کر دیے ہیں اور اب ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے کو بھی تیز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور چین کے تعلقات بھی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چین نے خواتین کو جاسوسی کے لیے بھرتی کر رکھا ہے اور چینی خواتین امریکہ کے اندر جاسوسیاں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین امریکہ کی مشہور ویب سائٹ پر رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ چین کی ایسی جاسوس لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جو امریکہ کے اندر جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں کی حکومتی شخصیات اور گورنرز کے ساتھ قربتیں بڑھا رہی ہیں، کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ جو مختلف ریاستوں کے گورنرز ہیں یا مختلف ریاستوں کے اندر جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یہی لوگ کل کانگریس میں جائیں گے اور یہی لوگ اقتدار میں آئیں گے، اس لیے ان کی جاسوسی کر کے مستقبل میں بلیک میلنگ کے لیے ان کو چائنا استعمال کر رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ چائنا کی جاسوسی کی وجہ سے امریکہ کے بیشتر راز اور خفیہ معلومات چائنا لیک کر چکا ہے، ہیک کر چکا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین سعودی عرب سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ گلف کے ممالک کے ساتھ بالخصوص قطر کے ساتھ جو لڑائی ہے اسے بہتر سعودی عرب کرنا چاہتا ہے، لیکن متحدہ امارات
آگ کو جلانا چاہتا ہے اور آگ کو اسی طرح سے جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب نے UAE کو خبردار کیا ہے کہ قطر کے ساتھ تعلقات بحالی میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کی جانب سے سعودی عرب کو مزید 1 سال تک اسلحہ فروخت نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلحہ یمن کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جرمنی کی حکومت نے کہا ہے کہ مزید 1 سال تک سعودی عرب کو اسلحہ جرمنی فروخت نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جیلوں میں کچھ انسانی حقوق کی خواتین قید ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ سعودی حکومت کے قوانین کو توڑ رہی تھیں۔ ان میں سے لجین الحدلول نامی ایک خاتون ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی تفتیش ایک دہشت گردی کی عدالت میں کیوں چلائی جا رہی ہے اور سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر سعودی حکومت تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل مصر سے اور شام سے اور لیبیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ مصر کی ترکی کے ساتھ بڑی جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، اور اس کا امکان موجود ہے کیونکہ ترکی مصر کی جو سمندری سرحدیں ہیں وہاں پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر کے مصر کو للکار رہا ہے۔ اس لیے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ساتھ ساتھ نازل بشار الاسد درندے کی فوجوں نے ادلب کے اندر بڑے پیمانے پر اسلحے اور ہتھیاروں کو پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور ادلب سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ پھر بشار الاسد کی حکومت حملے کر کے لوگوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کرے گی۔ اس کے علاوہ نازل شام کے اندر جو آئل کے کنویں ہیں، پیٹرول کے کنویں ہیں، وہاں پر آگ لگنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جبکہ لیبیا سے خبر یہ ہے کہ لیبیا کی حکومت نے روس کے گرفتار کیے گئے 2 جاسوسوں کو رہا کر دیا ہے۔ باغی حفتر کی مدد کے لیے روس جاسوسی کرتا ہے، اسی حوالے سے مدد بھی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے نازل لیبیا کی حکومت کی جانب سے روس کے خلاف باغی حفتر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت نازل دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔